जुए की जो एप्स हैं या वेबसाइट्स हैं उसमें अब मजीद कुछ नाम भी सामने आए हैं। सिस्ट्रोलॉजी से शोहरत पाने वाली एक खातून है इकरा कवल, इनको जो है अलिजिडली ये नोटिस जो हैं वो जारी हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात ये कि एक दिन पहले ही इकरा कवल ने जो है ये कहा है कि जी वो वी लॉगिंग से ब्रेक लेने लगी हैं। अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है पाक व्यू सोसाइटी, जामिया की जानिब से बाय द वे उनका रद्द-ए-अमल आया है और शोएब सिद्दीकी जो है उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम सामने आया है। एलडीए ने शहर में पहली बार आजमाइशी तौर पर शुरू किया गया बाइकर लेन मंसूबा वापस लेने का उन्होंने फैसला कर लिया। अगर तो ये खबर कंफर्म है तो भाई आपको तो लिटरली इस प्रोजेक्ट के ऊपर तो माफी मांगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तीन खबरें डेवलप हुई हैं उस पर तफसील से बैठ के बात करेंगे। खास तौर पे लाहौर में जो बारिशों की सूरत हाल है, कल भी बारिश हुई है और उसके बाद काफ़ी टेंस सूरत हाल है। अभी भी लाहौर में लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं कि कहीं दोबारा जो है वो बारिश की वजह से जो सैलाबी सूरत हाल है वो ज़्यादा संगीन ना हो जाए और पानी जो है वो कहीं और दीगर सोसाइटीज़ की तरफ जो है वो ना आना शुरू हो जाए। सोसाइटीज़ के जहाँ तक बात हो रही है तो अलीम खान साहब की जो सोसाइटी है पाक व्यू सोसाइटी, उस सिलसिले में अब पाक व्यू सोसाइटी का भी एक मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है, वो भी हम थोड़ी देर में अभी आपके सामने रखते हैं। इसके साथ साथ और भी कुछ दीगर खबरें हैं। ख़ास तौर पे हम पिछले एक हफ्ते से मुख्तलिफ जो जुए की जो एप्स हैं या वेबसाइट्स हैं उनकी तशहीर के लिए जो मुख्तलिफ टिकटॉकर्स जो हैं जिनके नाम सामने आए या यूट्यूबर्स के नाम सामने आए, उसमें अब मज़ीद कुछ नाम भी सामने आए हैं और ख़वातीन व हज़रात जो और इसमें इन्वॉल्व रहे हैं उनके चंद नाम भी सामने हैं, वो भी अभी डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो परेशान कुन खबर एक सामने आई है वो ये है कि सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम के ऊपर गैर मामूली सतह का सैलाब आ गया है। जो पानी का लेवल है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो गया है और गंडा सिंह वाला के मुकाम पर बहाव जो है वो 3.5 लाख क्यूसिक से भी अब तजावुज़ कर गया है और सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। कसूर और मुलेका इलाकों में इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे को हाई अलर्ट कर दिया गया है और रिलीफ कमिश्नर पंजाब और डीजी पीडीए में इरफान उल्लाह काठिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 1955 में इतना बड़ा रेला यहाँ से गुजरा था। कसूर शहर को बचाने के लिए RRA1 को तोड़ना पड़ रहा है। जिन आबादियों में पानी जा सकता है वहाँ से मुकामी लोगों का इनखला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हेड सुलेमानकी के मुकाम पर भी पानी का दबाव बढ़ रहा है और आइंदा 2 रोज़ में वहाँ पानी की सतह मजीद बुलंद होगी और शादरा के मुकाम पर पानी की सतह कम और हेड ब्लोकी के मुकाम पर बढ़ रही है। ओकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेकसिंग इंतजामिया ने दरिया के नशीबी इलाकों से लोगों का इनखला जो है मुकम्मल कर दिया है। उन्होंने कहा कि सैलाबी पानी मंडी बहाउद्दीन के 30 से 40 देहात से गुजरता हुआ वापस दरिया में जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब के 3 बड़े दरिया सुपर फ्लड की लपेट में है और ताहाल सूबे में अभी तक 28 अमवात जो है वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहबा ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा एज अ जेस्चर ऑफ रेवरेंस टू आवर सिख ब्रदर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, स्पेशल डी वाटरिंग ऑपरेशन वाज कैरिड आउट एट द गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर दैट वाज कंप्लीटेड अनडेटेड with flood water. It has now been restored to a dry safe condition. बेसिकली करतारपुर में जो नारोवाल के पास जगह है और जो सिखों के लिए एक बड़ी मुकद्दस जगह है उसको जनाब पूरी तरह जो है उसमें से पानी निकाल लिया गया है। वहाँ से जो फुटेजेस आई हैं, तस्वीरें आई हैं, वहाँ पे बिल्कुल अब सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो गई है और ये मेरे ख्याल में काबिल तारीफ़ अमल है। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं जानता हूँ कि सिख कम्युनिटी के लिए जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है और अगर इसके अंदर मतलब पंजाब गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपना किरदार अदा किया और जगह को जो है वो क्लियर किया है तो मेरे ख्याल में काबिल तारीफ़ बात है। जहाँ पे ये गलती करेंगे, जहाँ पे ब्लंडर मारेंगे, हम उसको भी आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन जहाँ पे ये अच्छा काम करेंगे उसकी डेफिनेटली जो है वो तारीफ़ बनती है। जहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ वहीं पे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो रिवर रावी के आसपास बनी हुई हैं, जिस तरह अलीम खान साहब की जो है वो पाक व्यू हाउसिंग सोसाइटी है या इससे पहले जो एक थीम पार्क सोसाइटी जो है जिसके अंदर वहाँ पे भी पानी गया है, इन तमाम जगहों से पानी का निकास जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप यकीन नहीं कर सकते, मैं चंद फुटेजेस में आपको दिखा रहा हूँ। ये एक घर की फुटेज है, ये 5 मरले का घर है और इसके अंदर ये साहब जो है वो बता रहे हैं कि जी हमारे ड्राइंग रूम, बेडरूम, हर जगह जो है वो पानी हो गया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है और इसके अलावा जो ड्रोन फुटेजेस हैं ये आप स्क्रीन पे देखिएगा, इससे आपको आइडिया होता है कि कितनी बड़े लेवल के ऊपर जो है तबाही है। अब मुख्तलिफ फिगर्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी 1000 घर है, कुछ कह रहे हैं 1500 घर है, कुछ लोग कह रहे हैं 2000 घर है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बेहतर है कि पाक व्यू सोसाइटी जो है इसके बारे में खुद बताएं अलीम खान साहब, और वो जो थीम पार्क सोसाइटी है वो भी बताए कि वहाँ पे कितने घर जो हैं वो उसकी वजह से उसका असर हुआ है। लेकिन इस वक्त लोगों का बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है वो माली नुकसान हुआ है और मतलब गवर्नमेंट के लिए जारी बात है, एम्बैरसिंग बात यह है कि ये सोसाइटी जो है एक फेडरल मिनिस्टर की है, एक टेलीविजन चैनल ओनर की है।
میں یہ بھی نوٹ کر رہا تھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بہت سے بڑے بڑے صحافی جو ایکچولی یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ان کے ادارے سے منسلک بھی ہیں, ان کو ایک دم جو ہے وہ چپ لگ گئی ہے, ایز ایف یہ سوسائٹی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور نہ کسی نے کوئی بات کرنی ہے, بالکل پن ڈراپ سائلنس ہوا ہے, وہ وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ جی آپ نے کوئی بڑی کوئی بدتمیزی کرنی ہے علیم خان صاحب کے حوالے سے, کوئی ایسی بات, میں قطعی طور پہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہا, لیکن احتساب ہونا بہت ضروری ہے ان لوگوں کے جن کے مالی نقصان ہوئے. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں ایک بات اپنے ڈسکس کر رہا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ, تو میں نے یہ کہا کہ یہ جو گھر یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ حالیہ برسوں کے اندر یہ ڈیولپ ہوا ہے. یہ بلاکس جو ہیں, مطلب مجھے سننے میں آیا کوئی ٹیولپ بلاک ہے, کچھ اوورسیز بلاک ہیں, کچھ اس طرح کے بلاکس ہیں ان کی سوسائٹی میں, تو یہ حالیہ سالوں کے اندر جو ہیں ڈیولپ ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے, اور 5-5 مرلے کے 10-10 مرلے کے گھر ہیں یہاں پہ. اب جو لوگ جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے کتنے مشکل سے پیسے جوڑ کے, آئی کین انڈرسٹینڈ, کتنے سالوں کئی لوگوں نے قرضے لیے ہوں گے اور یہ کر کے جو ہے انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوں گے, اور ایک دم جو ہے وہ پانی کا اس طرح ریلا آتا ہے اور وہ سب کچھ تباہ کر دیتا ہے. میں صرف یہ نہیں, میرے صرف ایک ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا تھا کہ اب جن لوگوں نے یہ پلاٹس یہاں پہ لیے, جن پرائسز کے اوپر انہوں نے لیے, آج اس کی ویلیو کیا رہے گی؟ کیونکہ ایک دفعہ اگر دریا کے کنارے کسی سوسائٹی کے اندر پانی آ جائے تو وہ تو تمام کے تمام پلاٹس, میرا خیال میں تو ایون وہ پلاٹس بھی جن پہ پانی ابھی نہیں بھی آیا, ایون ان کی ویلیو بھی جو ہے وہ ڈکریز کر چکی ہوگی موسٹ پرابلی. کہ جی ظاہری بات ہے اگر دریا کا پانی یہاں تک آ سکتا ہے تو آج آیا تو ہو سکتا ہے اگلے سال پھر آ جائے, اس کے اگلے سال پھر آ جائے. آئی ڈونٹ نو, وی ڈونٹ نو نا, ہم پریڈکٹ تو نہیں کر سکتے. اور جس طرح گلوبل وارمنگ کی صورتحال ہے, بارشوں کا جس طرح ایک اسپیل آ رہا ہے, یو ڈونٹ نو کہ اگلے سال جو ہے وہ کیا ہوگا. میری نظر میں جہاں پہ احتساب کی بات ہے وہاں پہ ان جو افیکٹیز ہیں, جو ریزیڈنٹس ہیں, جن کے گھر جو ہیں وہ اس وقت پانی کی طرف گئے ہیں, پانی کے اندر گئے ہیں, ان کو بہت بڑی کمپنسیشن کی ضرورت ہے. اور چاہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب کرے یا پھر علیم خان صاحب کریں, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, لیکن ان کو ہر صورت کمپنسیٹ ہونا چاہیے. میں ایک وہاں پہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں, وہ ٹی وی کے اوپر بھی کافی آتی ہیں, میں ان کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی ہمارے بجلی کے بل جو ہے وہ معاف کیے جائیں, ہمیں جو ہے وہ اس قسم کی ہمیں سپورٹ جو ہے وہ کی جائے. البتہ انہوں نے ایک بات کی جو کہ مجھے پسند آئی, انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرے گھر پہ جو ہے وہ پاک ویو سوسائٹی کی انتظامیہ جو ہے وہ آئی اور میرا سارا سامان گراؤنڈ فلور سے جو ہے انہوں نے فرسٹ فلور کے اوپر شفٹ کیا, وچ از اے گڈ تھنگ, اچھی بات ہے. آپ جتنی مدد کر سکتے ہیں اپنے ریزیڈنٹس کی وہ کرنی چاہیے. پاک ویو سوسائٹی انتظامیہ کی جانب سے بائی دا وے ان کا رد عمل آیا ہے, اور شعیب صدیقی جو ہیں ان کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے ہر ممکن کوشش کی, بند باندھے گئے, راستے بنائے گئے, قدرتی آفات ملک کے مختلف حصوں میں آئی ہیں, پاک ویو میں بھی آئی. قدرتی آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں. پاک ویو انتظامیہ نے اپنے ممبران کو نہ مشکل وقت آنے سے پہلے تنہا چھوڑا تھا اور اب آنے کے بعد بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم ہر طرح سے ان کے ساتھ ہیں. ہمارے ریلیف کیمپ لگ چکے ہیں, تمام لوگ 24 گھنٹے یہاں پر موجود ہیں. اگر کوئی پاک ویو سوسائٹی کا رہائشی شفٹ ہو رہا ہے اور اس کے پاس لاہور میں کوئی انتظام نہیں ہے تو پاک ویو نے اس کا بندوبست کر دیا ہے. ہم ان کو فری آف کاسٹ رہائش دیں گے اور اگر کسی کے گھر کے اندر نقصان ہوا ہے تو اس کا بھی ازالہ کریں گے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. میرے خیال میں بالکل ہونا چاہیے, لیکن ظاہری بات ہے ازالہ ایک حد تک ہی ہوگا. کیا کریں گے, مطلب ان کو نئے گھر بنا کے دیں گے کیا؟ ان کے پلاٹس کی پرائسز جو ڈکریز کر گئیں, اس کی ویلیو جو ڈکریز کر گئی, کیا اس کا بھی کوئی حل نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. سو جو جیسچرز قابل تعریف ہیں وہ میں ڈیفینیٹلی اس کی تعریف کروں گا, بٹ دیر آر مینی ادر کویسچنز وچ نیڈ ٹو بی آنسرڈ کہ آخر یہ ہوا کس طرح, یہ اس جگہ کے بارے میں جو ہے وہ این او سیز کس طرح دیے گئے. اب میں آپ کو ابھی سے ایک بات آپ کو پریڈکٹ کر کے میں بتا رہا ہوں, جو میرے کبوتر میرے پاس خبر لے کر آئے ہیں کہ کم از کم پاک ویو سوسائٹی کی حد تک اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بڑی متحرک ہو رہی ہے اور وہ ڈیمیج کنٹرول کی طرف آ رہے ہیں. کیونکہ میں آپ کو ابھی سے ڈیبیٹ بتا دیتا ہوں جو آئندہ چلے گی, اور یہ ڈیبیٹ میں کھولوں گا. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں اس ڈیبیٹ کو میں کھولوں گا کہ آخر یہ این او سیز کس طرح جاری ہوئے, کب جاری ہوئے, کس نے جاری کیا. اور میں ایک ایسی شخصیت کو بلا رہا ہوں انٹرویو کے لیے جو سارے آپ کے سامنے فائلیں کھول کے بتائے گا آپ کو کہ ایکچولی یہ سارے پروجیکٹس بنے کس طرح, یہ روڈا کس طرح بنی, یہ روڈا کا مقصد کیا تھا, کس سیاسی جماعت نے کیا کردار ادا کیا. یہ ساری ڈیٹیلز میں انشاءاللہ اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں. اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں یہ اس تفصیلات بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ جناب ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی کے پیش نظر $30 لاکھ کی گرانٹ فراہم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور حکومت پاکستان نے اے ڈی بی سے سیلابی صورتحال کے پیش نظر امدادی سرگرمیوں کے لیے گرانٹ فراہم کرنے کی درخواست کی تھی. الجزیرہ نے ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی پاکستان اس وقت متعدد ماحولیاتی ہنگامی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے. اس کے جنگلات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں, گلیشیئرز توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے پگھل رہے ہیں اور اب تباہ کن بارشیں مقامی آبادیوں کو تباہ کر رہی ہیں. بے تحاشا جنگلات کی کٹائی نے قدرتی حفاظتی رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے, جبکہ پہاڑی علاقوں میں درجہ حرارت میں اضافہ گلیشیئرز کو کمزور کر رہا ہے, جس سے زمین غیر مستحکم ہو رہی ہے اور لوگ لینڈ سلائیڈز
اور سیلاب جیسے خطرات سے دو چار ہیں. یہ جو جنگلوں کی کٹائی ہے اس میں تو ہمارے بڑے بڑے سیاستدان انوالوڈ ہیں. آپ ذرا کھولیں تو صحیح جا کے, یہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ کتنے بڑے بڑے نام اس کے اندر انوالوڈ ہیں. یہ جو لکڑی کا کام کرتے ہیں اور یہ اللیگل جو کٹائی ہوتی ہے اس میں کتنے بڑے بڑے نام آئیں گے. لیکن دوبارہ وہی بات ہے نا کہ ان مافیاز کو ہاتھ کون لگائے. یہ خود ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہاتھ کون لگائے. اور ان کی یہ جو لالچ ہے, ان کے جو پیسہ اکٹھے کرنے کی جو ہوس ہے, اس کا اثر پورے پاکستان کے اوپر پڑ رہا ہے. میں تو ان لوگوں کے بھی اوپر پڑ رہا ہے جو اس علاقے سے بھی تعلق نہیں رکھتے. آپ دیکھیے نا, مطلب جنگلات کی کٹائی جو ہے وہ صرف پنجاب کے حوالے سے نہیں ہے, وہ کے پی, گلگت بلتستان, ان ایریاز, آزاد کشمیر, ان جگہوں کے اوپر بھی ہو رہی ہے. لیکن اس کا ماحولیاتی ایفیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ پنجاب اور سندھ کے لوگوں کے اوپر بھی آئے گا. ٹھیک ہے, مطلب یہ اس طرح پورے پاکستان کو افیکٹ کرتی ہے یہ چیز, لیکن کوئی روکنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسی طرح ہی چل رہا ہے سارا سلسلہ. موت کی سزا رکھنی چاہیے اس کے اوپر, موت کی سزائے موت رکھیں آپ اس کے اوپر, اور اس کے بعد جو ہے جب تک لوگوں کو اس کی سزا نہیں ملے گی اس کے تب تک یہ سلسلہ نہیں رکنا. یہ میں آپ کو بھی سے بتا رہا ہوں. تو آگے وہ لکھتے ہیں کہ جی مانسون کی بارشیں اور کلاؤڈ برسٹ نے خیبر پختونخوا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر جیسے شمالی علاقوں کو شدید متاثر کیا ہے. پانی نے پھر نیچے کی طرف سے بہتے ہوئے پاکستان کے دیگر علاقوں میں بھی تباہی مچائی ہے, اور اس نقصان میں اضافہ ان رہائشی سوسائٹیوں کی وجہ سے ہوا ہے جو حالیہ دہائیوں میں دریاؤں کے کناروں اور سیلابی میدانوں پر تعمیر کی گئی ہیں. آپ جانتے ہیں کن سوسائٹیوں کی بات ہو رہی ہے. اس سال کی مانسون بارشوں کے دوران 26 جون سے اب تک کم از کم 804 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں, جن میں اکثریت خیبر پختونخوا سے ہے. اٹلی کی ایک این جی او جو پہاڑی علاقوں میں سائنسی تحقیق پر کام کرتی ہے کہ 2024 کی ایک تحقیق کے مطابق پاکستان میں 13,032 گلیشیئرز موجود ہیں جو تقریباً 13,546 مربع کلومیٹر کے رقبے کے اوپر پھیلے ہوئے ہیں, اور پاکستان پولر علاقوں سے باہر دنیا میں سب سے زیادہ گلیشیائی برف رکھنے والا ملک ہے. اور خصوصی طور پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر وہ واحد مقام ہے جہاں 3 بڑے پہاڑی سلسلے ہندوکش, ہمالیہ اور قراقرم جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ قدرتی خزانے سے مالا مال ہے, لیکن اس خزانے کو ہمیں سنبھالنا نہیں آتا. ہم خود اپنے ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اس وقت اس کو بیٹھ کے. اس کے علاوہ بھارت سے ایک خبر ہے, اور بھارت میں خبر یہ ہے کہ جی بھارتی ریاست پنجاب کے 3 وزراء جو ہیں وہ سیلاب متاثرہ علاقوں کے معائنے کے دوران کشتی میں بیٹھے ہوئے سویڈن اور گوا کے کروز سفر کی یادیں تازہ کر رہے تھے, اور یہ ساری بات جو ہے وہ ریکارڈ ہو گئی, اور ان کو بڑا مہنگا پڑا ہے یہ سب کچھ. وزراء کی گفتگو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بڑا سخت رد عمل آیا ہے, اور ویڈیو میں وزیر بریندر کمار گوئل, لال جیت بھلر اور ہربھجن سنگھ, یہ وہ والے ہربھجن سنگھ نہیں ہے, دوسرے ہربھجن سنگھ ہیں, ہربھجن سنگھ کو لائف جیکٹ پہنے کشتی میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے جہاں وہ اپنے سویڈن کے کروز سفر اور گوا کی تفریحی یادوں کا ذکر کر رہے ہیں. ایک وزیر نے کہا کہ میں سویڈن گیا تھا اور وہاں 24 گھنٹے کروز رائڈز کی. اس پر دوسرے وزیر نے گوا کی یادوں کا جو ہے وہ ذکر چھیڑ دیا. تو بے حس لوگ ہیں نا, بے حس لوگ ہوتے ہیں, ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس پانی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئیں, خراب ہو گئی, مال مویشی بہہ گئے, اور کھانے پینے کا کچھ نہیں پتا, یہ نہیں پتا آگے سے کھانا اگلا ملے گا یا نہیں ملے گا, اور یہاں پہ کروز جو ہیں وہی نہیں, ان کے ڈسکشنز ان کی ختم ہو رہی. اس کے علاوہ سٹی 42 نے اور لاہور نیوز نے جو ہے وہ ایک خبر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایل ڈی اے نے شہر میں پہلی بار آزمائشی طور پر شروع کیا گیا, یہ بھی مریم نواز صاحبہ کا ہی ایک پیٹ پروجیکٹ تھا, بائکر لین منصوبہ واپس لینے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا. بائکرز لین, یہ بائکرز لین جو ہے یہ بیسکلی فیروز پور روڈ کے اوپر بنائی گئی تھی, سائڈ کے اوپر جو ہے وہ لین بنائی گئی تھی, اور کہ جناب بائکس جو ہیں وہ اس میں جائیں گی. اچھا, قدرتی طور پہ میں خود اسی روڈ کے اوپر میں بہت سفر کرتا ہوں. جس دن یہ بنائی گئی تھی نا تو میں نے بھی دیکھ کے کہا تھا, میں اگر پاجی اے کم پہ گیا, یہ دیکھنا بھی یہاں پہ اس سے ہوتا کیا ہے. وہاں پہ اس بائکر لین میں سب کچھ چلتا تھا سوائے بائک کے, مطلب بائکیں جو تھیں وہ مین روڈ کے اوپر چل رہی تھی, اور وہاں سے جو ہے وہ سائیکل والے جا رہے ہیں, کبھی کوئی گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں اس کے اندر سے. عجیب گھڑمس مچا ہوا تھا. مجھے نہیں پتا کہ کس نے بیٹھ کے ان کو جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا اور اس قسم کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ دے دیا تھا. اگر تو یہ خبر کنفرم ہے, میں اس میں اگر مگر ایک ڈال دیتا ہوں بیچ میں, تو اگر تو یہ خبر کنفرم ہے تو بھائی آپ کو تو لٹرلی اس پروجیکٹ کے اوپر تو معافی مانگنی چاہیے, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ پروجیکٹ ہوا تھا تو ایک صحافی بھی جو ہے اس کو بھی کافی ٹف ٹائم ملا تھا, کیونکہ اس بیچارے نے رپورٹ کیا تھا اس کو. مجھے اس وقت اس کا نام نہیں یاد آ رہا, لیکن اگر میں جو ریفرنس دے رہا ہوں, آئی وانٹ ٹو کمینڈ ہم, کیونکہ اس صحافی نے جو ہے سب سے پہلے ایکچولی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ کھڈے لائن لگے گا, اور وہی ہوا ہے. تو اگر یہ پروجیکٹ بند ہونے لگا نا تو لٹرلی اس کے اوپر تو قوم سے معافی مانگنی چاہیے. کس بیوقوف نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ بیٹھ کے یہاں پہ آپ لین بنا دیں, اور لین بنا دیں, اور اس کے بعد بھائی لوگوں کو کنونس بھی تو کریں گے وہ اپنی موٹر سائیکلیں وہاں پہ لے کے جائیں. تو اب اس کو ختم کر کے جو پراپر, جس طرح فیروز پور روڈ پہلے وائڈ ہوتی تھی, اب اس کو دوبارہ جو ہے سننے میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اس کو دوبارہ جو ہے وہ وائڈ کیا جا رہا ہے. اب آ جائیں ذرا جوئے کی طرف, بلکہ جوئے کی تشہیر کی طرف, جس کی وجہ سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سامنے آئے. ڈکی بھائی, رجب بٹ کا نام آیا, نادر علی کا نام آیا. اب خبر یہ ہے
کہ اس کی تشہیر کے سلسلے میں چند اور ناموں کو جو ہے وہ نوٹسز بھیجے گئے ہیں ایلیجڈلی، اور اس میں سسٹرالوجی سے شہرت پانے والی ایک خاتون ہے اقرا قول. اچھا میں برائے مہربانی، میری نا بڑی کمزور نالج ہے اس سارے معاملے میں، تو میں نے جب وہ آئے تھے ایڈیشنل ڈائریکٹر میرے پاس یہاں پہ، تو میں نے اس وقت ان سے پوچھا تھا، میں نے ان سے خاتون کے حوالے سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا تھا ہاں خاتون بھی ہے. تو اب یہ خبر آ رہی ہے کہ شاید ان کا نام ہے سسٹرالوجی سے شہرت پانے والی اقرا قول، اور انس علی، مدثر حسن اور محمد حسنین، ان کو جو ہے اللیجڈلی یہ نوٹسز جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں، اور تمام افراد کو 2 ستمبر کو صبح 11 بجے جو ہے وہ NCCA کے دفتر جو ہے طلب کیا گیا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ ایک دن پہلے ہی اقرا قول نے جو ہے یہ کہا ہے کہ جی وہ وی لاگنگ سے بریک لینے لگی ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا یہ بریک اس وجہ سے ہو رہی ہے یا ان کی کوئی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے بریک ہے، لیکن اب ان کا نام بھی جو ہے وہ بیچ میں آ رہا ہے. میری اطلاع کے مطابق اس میں ابھی اور نام بھی ہوں گے، اور یہ ہم ابھی سرچ کر رہے ہیں کہ اور کون کون سے نام جو ہے وہ ریڈار کے اوپر ہیں. وہ انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں بھی میں اس کے بارے میں آپ سے چیزیں شیئر کروں گا، لیکن یہ سلسلہ جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے. اچھا میں فرینکلی اسپیکنگ، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ میری نا نالج اس معاملے میں بڑی کم ہے، یہ ٹک ٹاکرز اور یہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ یہ کرتے رہے ہیں، لیکن میں حیران ہو گیا ہوں، آئی ایم شاکڈ کہ جس طرح یہ چیز میرے سامنے کھلی ہے نا، تو اب مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ تو اتنے بڑے لیول کے اوپر ہوا ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ اس کے اوپر جو پردہ ڈالا جاتا تھا نا، وہ کس چیز کا ڈالا جاتا تھا؟ جی گیمنگ ہو رہی ہے، یہ گیمنگ ہو رہی ہے. اچھا بندہ پوچھتا ہے جس طرح وہ سنیک نہیں ہوتی تھی، نوکیا کے اندر ایک گیم آتی تھی سنیک والی، کہ جناب وہ جیسے سانپ جو ہے وہ چیز کر رہا ہے، یہ کوئی جی گیم ہے، اے نہیں پتا اندر جوا ہو رہا ہے. تو جوئے کا نام جو ہے نا گیمنگ رکھا ہوا ہے. اور مجھے زیادہ غصہ اس بات پہ چڑھتا ہے کہ چوچے کاکے بن جاتے ہیں 1 منٹ میں، سارے کے سارے چوچے کاکے بن جاتے ہیں کہ نہیں جی سانو تو پتہ ہی نہیں سی یہ کیا اچھا انج ہوتا ہے، اوہ یہ تو بہت غلط ہے. مطلب باقی سانو سارے نے کام آندے نے، سارے ویڈیوز بنانی، ساری آپ لوگوں کو بالکل فرسٹ کلاس آتی ہیں، ٹھیک ہے، کون سے اینگل سے کس طرح کیمرہ کس طرح پھڑنا ہے، کیڑی گل کس طرح کرنی ہے، سٹوریز کون سی بنانی ہے، کون سی رنگ بازیاں کرنی ہے، یہ سارا آتا ہے. اے جڑا کام ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ یہ گیمنگ ہو رہی ہے. یار اس طرح نہیں بھائی، اس طرح نہیں، اتنا بھی جو ہے نا وہ ریلیکس کام نہ کریں. ہاں یہ آپ کہہ دیں، اگر میں اس بات کو پھر بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی یہ کہ جی غلط ہوا، غلطی کی، ہم معافی چاہتے ہیں، آج کے بعد ہماری توبہ، ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہ میں پھر بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر کوئی مجھے یہ ایکسکیوز دینا کہ مجھے پتہ نہیں صحیح ہوئی، وہ مجھے یہ ذرا کچھ زیادہ ہو جاتا ہے. بس اینا بھی نہ کرو. 12-13 سال کے بچے نہیں ہے، ویسے تو 12-13 سال کے بچے کو بھی آج کل سارا کچھ ہی پتہ ہوتا ہے. میں تو اب کہوں گا 7-8 سال کا بچہ، 12-13 سال والے بھی جڑے نا پورے کھنڈ ہوتے ہیں نا، سارا پتہ ہوتا ہے انہوں نے. اچھا جی، اس کے علاوہ وزارت داخلہ نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے اختیارات میں جناب اور اضافہ کر دیا ہے. یہی جو ان کی جو یہ لوگ پکڑ دکڑ کر رہے ہیں، نوٹس بھیج رہے ہیں، اور اس کے اندر چائلڈ پورنوگرافی اور آن لائن گرومنگ کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائی کا اختیار اب ان کو مل گیا ہے. اور NCCI اب سائبر دہشت گردی اور الیکٹرانک فراڈ کی تحقیقات بھی جو ہے وہ کرے گی، تو ان کا دائرہ کار تحقیقات کو اور انکریز کر دیا گیا ہے. وزارت داخلہ کے مطابق غلط اور جعلی معلومات پھیلانے کی سزا اب اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت دی جائے گی، اور غلط معلومات کے ذریعے سوشل میڈیا سے پیسہ کمانے والے بھی جو ہے وہ زد میں آئیں گے. نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی میڈیا سے حاصل پیسوں کی تحقیقات اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کرے گی، اور ایجنسی اب سائبر دہشت گردی، الیکٹرانک فراڈ کی تحقیقات بھی کرے گی، اور ادارے کو چائلڈ پورنوگرافی اور آن لائن گرومنگ کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا جو ہے وہ حق دیا گیا ہے. اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد ایئرپورٹ کی مینجمنٹ جو ہے وہ متحدہ عرب امارات کے سپرد کرنے کی منظوری دے دی ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے انٹر گورنمنٹ کمرشل ٹرانزیکشن کے اجلاس میں UAE کے ساتھ معاہدے کا فریم ورک جو ہے وہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ قائم کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف جناب 30 اگست سے 4 ستمبر تک چین کا دورہ کریں گے، جہاں پہ وہ تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم یعنی کہ SCO کے اجلاس میں شریک ہوں گے. اور ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بتایا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے چین کے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقاتیں شیڈیولڈ ہیں، اور اس دوران پاک چین تعلقات کے کثیر الجہتی پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے علاوہ جناب راول پنڈی کے اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو ہے وہ آج ہونی تھی، وہ ملتوی کر دی گئی ہے. عمران خان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں مقرر تھی، لیکن اب اسے دوبارہ ملتوی جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. عمران خان کے طبی معائنے کی درخواست کی سماعت جو ہے وہ کل آج یعنی کہ ہفتے تک کے لیے جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. درخواست گزار کے وکیل انسداد دہشت گردی عدالت میں جو ہے وہ اپنے دلائل دیں گے.
اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ نے صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر کی الیکشن کمیشن کی جانب سے نااہلی کے خلاف درخواستیں واپس کر دی ہیں. عدالت نے درخواست گزاروں کو متعلقہ ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کی ہے. اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ نے صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر کی الیکشن کمیشن کی نااہلی کے نوٹیفکیشنز کی معطلی کے لیے درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.